अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शहजाद बसरा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं कि आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर फील्ड से है और काफ़ी अरसे से आप एज ए प्रोफेसर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हैं और आपने आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू आप एक बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक डिफरेंट वे में एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आपने डिफरेंट कम्बिनेशंस को इंट्रोड्यूस करवाया, हेल्दी लाइफस्टाइल प्लस तंजो मज़ा प्लस टूरिज़्म, और एक नई सोच दी सारों को एग्रीकल्चर को। वरना एक बड़ी बोरिंग सी फील्ड सबको लगती थी, जैसे ही एग्रीकल्चर का नाम आता था कि दिस इज़ ओनली अबाउट प्लांटेशन, के बस आपने पौधे उगाने। लेकिन आपने इसको एक बड़े जो है वो डिफरेंट तरीके से पेश किया। मैंने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, काइंडली आप अपने बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को बताइए। जी उज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अस्सलाम वालेकुम सारे ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग मुझे टाइम देते हैं, मुझे सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे आई? बहुत सारी चीज़ें ना गॉड गिफ्टेड होती हैं। फिर ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि वो आपको ना मुख्तलिफ असबाब पैदा करता है, आपके इल्म में इजाफा करता है, आपको लोगों से, ऐसे लोगों से मिलवाता है कि जो आपको और प्रमोट करते हैं, आपको अच्छा गाइड करते हैं। लिखने पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रूम होती है और फिर वो एक चीज़ बन जाती है। अ, जो ये वही बात के साइंस कॉन्फ्रेंसिस में मैंने देखा था कि ये ये एक छोटा सा मैं वाकया, ये एक बात अपना एनालिसिस सुनाऊंगा जिससे आपको काफी समझने में मदद मिलेगी। साइंस कॉन्फ्रेंसिस में क्या होता है कि सब लोग सूट टाई फॉर्मल सूट पहन के, और पूरी ऑडियंस बैठी होती है, बड़ा अच्छा हॉल है, एयर कंडीशनड और कंट्रोल सब कुछ बहुत डेकोरम, बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, वहां होता ये है कि इंतहाई संजीदगी अपनी इंतहा को होती है, इंतहा को होती है। और एक अच्छी बात भी इतनी संजीदगी के साथ जब घंटा घंटा की जाती है ना, तो ऑडियंस जो है ना वो बोर होना शुरू हो जाती है। हमने यही देखा था कि प्रोफेसर भी बात बात करते हैं तो बहुत अच्छा लेक्चर होता है, लेकिन संजीदगी इस कदर ज्यादा गालब होती है कि वो बात एक टाइम के बाद आप उसमें से थोड़ा सा आपको उकताहट होना शुरू हो जाती है। तो मैंने साइंस कॉन्फ्रेंसेस जो मैंने खुद करवाना शुरू की, तो उसमें मैंने ये किया कि जब मैंने खुद इनवाइट करना शुरू कर दिया स्पीकर्स को। स्पीकर को जब मैं इनवाइट करता था तो एक आध मैं जोक, एक आध लतीफा, एक आध शेर, एक आध चुटकुला मैं छोड़ देता था। उससे महफिल वो बड़ी खुशगवार हो जाती थी और लोग इंतजार करते थे कि ये ब्रेक आए दोबारा और ये स्टेज पे फिर आए। ये मैंने स्टार्ट किया साइंस कॉन्फ्रेंसेस में। तो वैसे स्टेज के ऊपर तो मैं चले कोई तंजो मजाज जो सब कुछ होता था, लेकिन साइंस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने ये एक ट्रेंड दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि वाई नॉट कि जो आप एक टेक्नोलॉजी बता रहे हैं लोगों को, एक फसल को बताना है उसके तो उसको सिर्फ ये बताएं कि ये बीज है, ये जमीन तैयार की, उसके अंदर बीज डाला, ये फसल बन जाएगी, उसको काटना है, ये करना है। ये लोग सब बता रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं लोगों की। पब्लिक में हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो लोगों को एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट करें, हेल्थ को, उनकी लिविंग को, और वो सारी चीजें फिर मिक्स होती गई। और चलती चलती फिर ये हुआ कि मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में भी लोग काम कर रहे हैं रवायती, कोई गंदम के ऊपर है, कोई चावल के ऊपर है, कोई दालों के ऊपर है, कोई फॉडर्स के ऊपर है। तो ये काम सब ऐसे कर रहे थे। मैंने भी कॉटन के ऊपर काम किया, मेरी पीएचडी भी कॉटन के ऊपर थी। अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आ गया कि बहुत सारी जो हमारी पुरानी फसलें थी, कभी इस इलाके में अनाज जो थे ना वो 30-32 अनाज थे, बाजरा, ममड़ी, कंगनी, चिया, छीना, ये बेशुमार नाम थे। वो वक्त के साथ साथ खत्म होते गए कि उनकी पैदावार कम थी, जबकि गंदम, चावल, मकई, इनकी पैदावार बहुत ज्यादा थी, आगे चलती गई। तो वो पीछे रह गई। लोगों ने थोड़ी फसलें खाना शुरू कर दी, थोड़ी अनाज खाना शुरू कर दे, जिसके नतीजे में बीमारियां भी आना शुरू हो गई, लाइफस्टाइल भी स्लो हो गया। तो दुनिया में जो इतने ज्यादा वैरायटी, डाइवर्सिटी है फूड की, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं है?
اس کے اوپر کام کریں. تو میں نے پھر نا یہ شروع کر دی, کچن گارڈن شروع کر دی کہ بروکلی اگاؤ, سیلری اگاؤ, یہ ساری وہ تو کیا, لیکن میں اناج میں کیا کروں. تو اناج میں پھر مجھے لگا کہ بہت سارے ریسرچ سینٹر ہے دنیا میں, جرم پلانٹ سینٹر ہے جو کہ نئی فصلوں کے بیج دیتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر میں نے کینوا, چیا, ایمرنتھ, بکویٹ, فاکسٹیل ملٹ, اسٹیویا, یہ سارے ان کے بیج منگوا کے میں نے کام کرنا شروع کیا. اور پھر بڑا مزہ آیا اس کے اوپر, کیونکہ میں اکیلا ہی تھا کام کرنے والا, کمپیریزن کسی کے ساتھ تھا نہیں. میں جو بتاتا تھا لوگ کہتے تھے ٹھیک ہی ہونا ہے. اب ایک نا ایک آلریڈی 50 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں ایک چیز کے اوپر, اس کے ہزاروں ایکسپرٹس موجود ہیں. اب گندم کے اتنے ایکسپرٹس موجود ہیں, وہاں میں کو گندم کی بات کروں گا تو مجھے 40 بندے پڑے گا, نہیں بھائی ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے ہونا. تو اندھوں میں کانا راجا, میں نے مورنگا کنوا کے اوپر جب کام کیا تو اب جو میں نے بتانا لوگوں نے کہا یہی کام کر رہا ہے, اسی کو پتا ہوگا. لیکن پھر رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی نا کہ میں کوئی ایسی غلط بات نہ بتا دوں. تو اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس تھے وہ تو میں نے بتانے شروع کیے کہ بھائی یہ نیٹ کے اوپر ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ فلانا ہے. یہ میری اپنی ریسرچ ہے, میں نے دونوں بتانی شروع کی. پھر سوشل میڈیا کا دور آ گیا اسی دوران, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کیا. جب سوشل میڈیا پہ ڈالا تو ایگریکلچر کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ انٹرویو دینے سے گھبراتے ہیں. وہ بڑا ہوا کبھی ریڈیو کے اوپر جا کے انٹرویو دیا ہے, بہت ہوا تو کبھی کسی ٹی وی نے کسی مذاکرے میں بلا لیا. کچھ چند ایک لوگ ہیں جو تھوڑا بہت اخباروں میں لکھ لیتے تھے. اپنے چینل بنانا اور کھل کھلا کے بات کرنی, یہ ریلیکٹڈ تھے لوگ. مجھے اس کے اوپر مزہ آتا تھا بات کرنے کے, کیونکہ میں اسٹیج کے اوپر باقی لکھتا پڑھتا کرتا تھا. تو مجھے پلیٹ فارم مل گیا کہ اپنا طنز و مزاح بھی شائع کرو, وہ بھی بولو, اپنی ٹورزم بھی بتاؤ, وہ بھی میں ہائکنگ کرتا ہوں, میں لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ یوگا کیسے کرتے ہیں, پہاڑ کیسے چڑھتے ہیں, فن کیسے کرتے ہیں, اور ساتھ ایگزرات کیسے کرتے ہیں. تو ہیلتھ کو یہ سارا چلتا چلاتا پھر سارا آیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اب فالو کرنا شروع کیا, اور اس میں بے شمار اب نئے چینل آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں جی کہ ہم نے اپنا چینل بنانا ہے, کیسے کرنا ہے. الحمدللہ ایک بڑی تعداد جو اس کے اوپر موٹیویٹ ہو رہی ہے, اس کی طرف آ رہی ہے. اور یہ جو نئی ریسرچ کی ہے سپر فوڈز ہیلتھ, اس کے اوپر ہمیں بے شمار انٹرپرینیورشپس آ رہی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں کو کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ کتنی سپر فوڈز اور مورنگا اور ان سب چیزوں کے متعلق کتنے کے لوگ پاکستان میں اس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں. تو میں بیٹھ کے میں کہ 1 گھنٹہ میں سوچتا رہا. پھر کہا جی کہ مجھے کوئی 20-25 بڑی کمپنیاں کو تو پتا ہے, چھوٹی چھوٹی بے شمار کمپنی ہیں. ہر کمپنی کے ساتھ 8-10 لوگ ہیں, ہر کمپنی کے ساتھ جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں, جو زمیندار اگا رہے ہیں, پروسیس کر رہے ہیں, مارکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہزاروں میں تعداد بنے گی. تو ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں جو ان سپر فوڈز کو اور ان کو ایک نئے ٹرینڈ کو نئے سٹائل سے ریسرچ کر رہے ہیں, انٹرپرینیورشپ میں آگے ہیں, اور ایک نئی انڈسٹری قائم ہو گئی. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا ڈیٹیل یہ نیو جو ہے وہ اس آئیڈیا کو آپ نے پروموٹ کیا کہ لائک آپ جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ مورنگا کی آپ کی بڑی اچھی ایک ویڈیو پلے لسٹ ہے جس میں آپ نے اس کے بینیفٹس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا, اور اس کا نام بھی ایون نہیں سنا جاتا تھا پاکستان میں, اور آپ نے اس پہ بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ریسرچ کو انٹروڈیوس کروایا. ابھی آپ نے بات کی تھی ٹریڈیشنل ویز کی. جو شہر کے لوگ ہیں وہ تو ٹریڈیشنل ٹولز یوز کر کے کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کر رہے ہیں چیزیں, لیکن جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں ابھی تک وہاں پہ ان کے پاس زمینیں پڑی ہوئی ہیں, وہ ویسٹ ہو رہی ہیں, اور وہ خود بھی پورا دن جو ہے وہ فری ہیں. اسپیشلی میں فیمیلز کو بھی اس لیے کہتی ہوں کہ وہ گھروں میں ہیں اور فری ہیں, اور ان کے آگے بڑے اچھے خوبصورت لانس بھی ہیں, لیکن وہ سب ایمپٹی لانس پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کیسے ان جو ہے اپنی لینڈ کو ایک اچھے طریقے سے یوز کر کے ایک ارننگ پرپز کے لیے وہ آگے جو ہے وہ پروموٹ کر سکتی ہیں, اپنی ارننگز کو کیسے بہتر کر سکتی ہیں. دیکھیے جی, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں نا, بہت بڑے بڑے ذمہ دار, وہ بھی اپنے بچوں کو دنیا کی اچھی ہارورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج میں, آکسفورڈ میں, وہ وہاں پڑھاتے ہیں. اور ان میں سے زیادہ جو ہے نا وہ پھر کوئی لا میں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, وہ کہیں چلا گیا.
ایک آدھ جو آتا ہے وہ پھر اپنی زمینوں کے اوپر ہیوج انویسٹمنٹ کر کے وہ کارپوریٹ سٹائل اس کے ساتھ وہ ایگریکلچر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ویلیو ایڈیشن، مارکیٹنگ، وہ بہت آگے جاتے ہیں۔ جو درمیانے ذمہ دار ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ضرور کوئی بزنس بھی کریں، جاب بھی کریں۔ ایون کل ایک ہماری ایک انٹریکشن ہوا کہ 250 ایکڑ کا ایک جو فارمر ہے، تو اس کے جو دونوں بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا 250 ایکڑ ہے تو آپ ذمہ دار کیوں نہیں بنے؟ وہ کہتے کوئی بھی نہیں بننا چاہتا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف جس کے 2 4 6 ایکڑ زمین ہے، نہیں، 250 ایکڑ زمین ہے۔ وہ کہتے جی ہمارے والدین بھی کہتے تھے کہ آپ یار بنو کو پڑھو، کوئی انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، کچھ بن جاؤ، چھوڑو اس کو۔ یعنی کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ مشکل اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ روایتی طریقے سے جب آپ اس کی فارمنگ کرتے ہیں تو روایتی طریقے سے فارمنگ جو ہے نا، ایون 100 200 ایکڑ کے اوپر بھی آپ کو نا وہ والی کمفرٹ لائف نہیں ملتی کہ جو ملنی چاہیے۔ بات رہی اب چھوٹے ذمہ دار، جو چھوٹے ذمہ دار ہے وہ تو ویسے ہی اس کو جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہو جائے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان کو ماڈل دیں کہ 1 2 ایکڑ میں فارمنگ کیسی کرنی ہے، 5 ایکڑ میں فارمنگ کیسی کرنی ہے، 10 میں کیسی کرنی ہے، 20 میں کیسی کرنی ہے، بڑی میں کرنی ہے، ہزاروں میں کیسی کرنی ہے۔ اب آپ یہ کہیں جی گورنمنٹ یہ کرے، فلانا کرے، فلانا کرے، فلانا، گورنمنٹ کیا ہے؟ ہم گورنمنٹ نہیں ہے، ہم گورنمنٹ ہے۔ میں یونیورسٹی سے تنخواہ لیتا ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں گورنمنٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں کر کے دوں نا، تو میں کہوں جی کہ میں یہ کام میں نے بس ایک پیپر پبلش کر لیا ہے، میں نے ایک ریسرچ کر لی ہے، اب اس کو ایکسٹینشن کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، تو آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، یا آپ کے پاس میڈیا نہیں ہے۔ جو آپ کی کیپیسٹی وہ آپ کریں۔ دیکھیں، اگر میں لوگوں کو بتاؤں کہ یوگا بہت اچھی چیز ہے اور میرا پیٹ 2 فٹ باہر نکلا ہو اور وزن میرا 200 kg ہو، ہلا مجھ سے جائے نا، تو میری بات کو کون یقین کرے گا؟ لیکن جب میں انہیں یوگا کر کے دکھاؤں کہ یہ فلیکسیبلٹی ایسے آتی ہے، اور 60 سال کی عمر میں بھی آپ ایسے فلیکسیبل ہو جاتے ہو، آپ پہاڑ چڑھ لیتے ہو، اپنا پاؤں اٹھا کے اپنی گردن کے اوپر رکھ لیتے ہو، آپ بالکل ٹوسٹ کر لیتے ہو اپنی باڈی کو کسی طرح بھی، اور یہ اگر آپ کرو تو آپ کی باڈی ایسی ہو سکتی ہے، تو یہ ایگزامپل ہوگی نا، لوگ کہیں گے یس اٹس پاسبل، یہ کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایگزامپل ہے، آپ جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک نہیں۔ جب میں کر کے دکھاؤں گا، لوگ کریں گے، آہستہ 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 وہ ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ پھر پوری گورنمنٹ بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو گورنمنٹ بھی فالو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب بے شمار لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ گئے ہیں۔ اب آپ نے بات بتائی کہ یہ پوچھا تھا کہ گھروں میں جو خواتین ہیں، گاؤں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے خواتین۔ اب خواتین کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے بڑے بڑے اب ایک آئیکانز بن گئے ہیں، جیسے جاوید اقبال جیسے ان کا گرین گارڈنز ہے، وہ کس طرح ایک انہوں نے خوبصورت لان بنا کے دکھاتے ہیں، وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا پودا کب لگانا ہے، گملہ کیسے چینج کرنا ہے، مٹی کیسے بدلنی ہے، کچن گارڈن میں سبزیاں کب لگانی ہے۔ وہ دیسی گارڈننگ والے ہیں، کمیونٹی کچن گارڈننگ والے ہیں، آپ کو بے شمار سائٹس نظر آئے گی، آرگینک ایگریکلچر والے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ گھروں کے اندر آپ نے سبزیاں کیسے لگانی ہے، آپ نے فروٹس کیسے لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب خوشحال پاکستان ابن فاضل صاحب کا ایک بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے جو پرائیویٹلی کام کر رہی ہے کہ سبزیوں کو، پھلوں کو گھروں کے اندر ڈرائی کیسے کرنا ہے، انہیں محفوظ کیسے کرنا ہے اور ویلیو ایڈڈ کیسے کرنا ہے، اور اس کی وہ فری ٹریننگ دے رہے ہیں، فری ٹریننگ دے رہے ہیں، آن لائن ٹریننگ موجود ہے، فزیکل ٹریننگز موجود ہے۔ اب یہ ٹریننگز موجود ہے، اب اس میں اب گھروں میں جا جا کے تو کسی کو نہیں بتانا، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، جس کے اندر یہ شوق ہے وہ آہستہ آہستہ شیئر ہو رہا ہے۔ میں اب اگر دیکھتا ہوں کہ جاوید صاحب ایک گملے میں صرف مٹی چینج کرنے کا بتاتے ہیں تو اس کے ویوز 2-2.5 لاکھ ہوتے ہیں، تو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 25 کروڑ کی آبادی ساری کر لے گی، لیکن وہ لوگ، کیونکہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتے، سارے لوگ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے، سب لوگوں میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو
آپ یہ لوگ ہم جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ آپ ایک ماڈل بنا کے لوگوں کو بتائیں. اور اس میں میں نے کیا کیا کام، میں نے یہ کام کیا کہ جو بچے ہیں نا میرے ارد گرد، اسٹوڈنٹس باقی سب آتے ہیں، میں انہیں ایک بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. آپ ایگریکلچر کی چیز لے کے اس کو برانڈ کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پاکستان میں طارق تنویر صاحب ان کے ساتھ مل کے ہم یہ جو میلے کرواتے ہیں. ابھی اس سنڈے کو بھی فیصل آباد میں وہ گڑ میلہ ہے. تو وہاں پہ ابھی سے ہم نے 3-4 وہ اسٹوڈنٹ لیول کے بچے ہیں، اور اس میں سے ایک خاتون ہے گھر کی. تو میری جو ویڈیو کل کی میں نے شیئر کی ہے، اس کے اوپر 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک فیملی کے نمبر ہے کہ جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس کے اوپر انٹرپرینور بنائیں. تو ہم نے انہیں کیا کیا کہ ہم نے انہیں بتا دیا کہ یہ آپ گڑ لیں، آپ گڑ سیل کریں. وہ کہتے ہیں ہم سے گڑ کون لے گا. ہم نے کہا جی کہ آپ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ وہ جو بیلنا ہے اس کا پورا ٹھیکہ لے لیں، آپ اس کا گڑ لیں، اور یہ آپ کے نمبر ہے، وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو گڑ سیل کریں، باقی اس کی پیکنگ کریں، آرڈر لیں، ویب سائٹ بنائیں، لوگوں کو گھروں میں پہنچائیں. انٹرپرینورشپ سٹارٹ ہو گئی نا گڑ کے ساتھ. پھر ہم نے جو جس کو براؤن شوگر کہتے ہیں اس کا ایک یونٹ لگا دیا کہ براؤن شوگر لوگوں کو دیں، ساتھ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ جو میں گڑ کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا مقصد میرا اپنا گڑ کا بزنس کرنے کا نہیں ہے. میری اس ویڈیو سے ابھی ٹو ڈیٹ کم از کم 3-4 لوگ، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ینگ بھی شامل ہے، ذمہ دار بھی شامل ہے، ان کے بزنس سٹارٹ ہو گیا. اب جو ذمہ دار وہاں بیٹھا ہوا تھا، جڑا والے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا یہاں آئے. وہ پچھلے 5 دن سے دن رات میں وہاں 10 بجے گزرا ہوں تو رات 10 بجے اس کا گڑ بن رہا ہے کہ وہ گڑ تیار کر رہا ہے کہ اس نے سنڈے کو اس نے یہ بیچنا ہے. اب ذمہ دار کر رہا ہے نا، وہ اسے اپنے گاؤں میں تھا، تو وہ جڑا والے سے کم سے کم یہ کوئی 50 کلومیٹر فیصل آباد میں آ کے وہ وہاں سے کما لے گڑ بنا رہا ہے. خواتین کر رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد خواتین میں ہم نے بہت سارے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین کو سکھایا ہے کہ وہ مثلا کہ فوڈ پانڈا سٹائل کام کریں، کہ جیسے اچار کو ایک بنا سکتا ہے. اب پچھلے دنوں ایک خاتون تھی ایبٹ آباد کی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں گھر میں ہم سارے لیکن بور ہوتے ہیں، کام ہی ہم سے ہوتا، ہم کیا کریں. شادی نہیں ہوئی، 35 سال میری عمر ہو گئی ہے. میری چھوٹی بہن جو نا وہ 32 سال کی ہے، شادی کی ہماری ہو نہیں رہی، گھر والے ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے، تو ہم سارا دن گھر بور ہوتی ہیں، اور دونوں نے ماسٹرز کیا ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی اچار بنا لیتا ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں ہماری امی کا اچار جو ہے نا وہ پورے علاقے میں مشہور ہے. میں نے کہا آپ وہ اچار بنا کے اپنی ایک فیس بک پہ اور ویب سائٹ پہ تھوڑا سا بنا کے نا آن لائن وہ دیں، اور دوسرے آپ کے ایبٹ آباد کے اندر جو دکاندار ہے ان کو آپ چھوٹی چھوٹی پیکنگ بنا کے ہوٹلوں کو دیں. اچھا، پہلے انہوں نے یہ میری بات نہیں سنی، اور یہ بات ہے کرونا کے دوران کی، کوئی 1.5 سال پہلے کی. مجھے اب کچھ چند ماہ پہلے ان کا میسج آیا جی کہ ہم نے الٹیمیٹلی نا ایک ہوٹل میں گئے، تو وہاں وہ کھانا کھایا تو اس نے اچار دیا. ہم نے کہا، تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ تم نے اچار کہاں سے لیا. وہ کہتے ہیں جی کہ ادھر ہمیں کوئی ایک خاتون ہے وہ اچار دیتی ہے. تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کو اچار بھجواؤں گی اپنے گھر کا، وہ دیکھنا. تو اپنے گھر کا اچار بھجوایا. اس نے کہا جی یہ تو بڑا ٹیسٹی اچار ہے. تو اس کو جس ریٹ سے آ رہے لگے اسے بتایا کہ ہم تو اس ریٹ پہ آپ کو دے دیں گے. اس ہوٹل کو دینا شروع کر دیا. وہاں سے دیتے دیتے وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہمارے گھر میں رونق لگی رہتی ہے. ہم نے 2 خواتین رکھ لی ہیں جو اچار بنا رہی ہیں، اور ان کو ہم پیکنگ کر کے تو ابھی فی الحال ہوٹلوں کو ہم دے رہے ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی ہمت کرے تو کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو میں سکھاتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ کرے، برانڈ بنائے. اب برانڈ کیسے بننا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ شہر میں جائیں کہ پان کی دکان ہوگی، اس کا بھی یہ نام ہوگا. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا کوئی بھی کام ہوگا نا، ایک سائیکلوں کو پنکچر بھی لگاتا ہے، اس کا بھی نام ہوگا. تو ایک جو ذمہ دار یا باقی ہیں جن کی فوڈ ہے، اس کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ نام رکھنے سے ہی برانڈ کا آغاز ہوتا ہے. پہلے نام رکھیں، پھر اس کی ویب سائٹ بنائیں، فیس بک کے اوپر آئے، سوشل میڈیا کے اوپر سارا آئے، آن لائن سیل کریں، مارکیٹنگ کریں، اور فزیکلی جا کے کریں. آہستہ آہستہ آپ کا ایک برانڈ ڈیولپ ہو جائے گا. جی بالکل. اچھا، آپ نے اس میں جیسے ابھی بات کی تھی کہ ماڈلز کی، کیونکہ
فزیکلی جا کے ماڈلس کو دیکھنا کچھ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. جیسے ابھی ڈاکٹر معاذ، طارق تنویر صاحب سب نے کچن گارڈنس کے ماڈلس بنا کے دکھائے ہیں کہ آپ اس طرح سے ان چیزوں کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں. تو ان سب کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹریول کر کے جا کر ان ماڈلس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ تھرو یوٹیوب جو ہے یا فیس بک کے تھرو ان ویڈیوز کو دیکھ کے، ان ماڈلس کو دیکھ کے سیم ماڈلس کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. اچھا، ابھی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ فوڈ پانڈا کی سروسز ہیں جو کہ شہر کے علاقوں میں تو یہ اویلیبل ہیں، لیکن رورل ایریاز میں فوڈ پانڈا یہ ایسی ایپس وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ جو جیسے اچار ہے ڈفرینٹ، ہر جگہ کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو ایپس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو پروموٹ کر سکتے ہیں، جس میں سوشل میڈیا میں یہ فیس بک ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، او ایل ایکس ہے. تو یہ جتنے بھی اسپیشلی جو میں اس لیے رورل ایریاز کو فوکس کر رہی ہوں کہ وہ اتنی جلدی چیزوں کو بھی اڈاپٹ نہیں کر رہے جتنے کہ شہر کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان پلیٹ فارمس کو لرن کر سکتے ہیں. لرن کرنے کے لیے بھی بہت ساری جو ہے اگر فیس بک پہ اسپیشلی میں جو فیمیلس ہیں وہ کیونکہ نہیں آ رہی ہیں، وہ اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنی ایک بڑی لرننگ کی ایک دنیا ہے یہاں پہ، جہاں پہ آ کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چیزوں کو لرن کر کے خود سے انٹرپرینور جو ہے وہ بن سکتی ہیں. اچھا، آپ کی میں اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی کیا بننا ہے، ٹیچر ہی بننا ہے. میرے ساتھ جیسے میں خود بھی ٹیچنگ کرتی رہی، اور میرے ساتھ جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ صرف 20-30,000 کے لیے اپنا اتنا ٹائم 24 آورس جو ہے وہ ٹیچنگ پہ اسپینڈ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر بچے سب ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں اور ایز سچ ارننگ بھی کچھ نہیں اور ایک مینٹل اسٹریس بھی فیس کرتی ہیں. تو میری بھی آپ اگزامپل لے سکتے ہیں. میں نے خود طارق تنویر صاحب سے لرن کیا، اپنا ڈرائی فروٹس کا بزنس اسٹارٹ کیا. آئی واز آلسو ان ٹیچنگ، دو کہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، لیکن میں نے اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے بزنس کو آئی ٹی کے تھرو پروموٹ کیا. تو ایک تو یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم صرف ایک اس پہ فکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں لائک آئی ٹی پرسن ہوں تو میں ایگریکلچر کے ساتھ کمبائن نہیں ہو سکتے. تو ڈفرینٹ فیلڈس کو کمبائن کر کے، ڈفرینٹ آئیڈیاز کو کمبائن کر کے آپ آئی ٹی کو یوز کر کے بھی جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. تو جو ٹیچرز خاص طور پہ، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ بہت زیادہ ٹیچرز کو فیمیلز کو دیکھا کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر وہ اتنا زیادہ مینٹل اسٹریس فیس کرتی ہیں، تو وہ بھی آ کے میڈیا پہ، فیس بک پہ آ کے ان چیزوں کو لرن کر سکتی ہیں. میرا اپنا گروپ بھی ہے، وہاں آ کے میرے سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس کو لرن کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے انسٹاگرام یوز کریں، کیسے یوٹیوب یوز کریں. اس کے علاوہ آپ کا چینل ہے، طارق تنویر صاحب کا ہے، ڈفرینٹ چینل ہے جاوید اقبال صاحب کا، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بڑی اچھی کچن گارڈننگ کی چھوٹی چھوٹی ٹپس دے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ضروری نہیں بڑی لینڈ موجود ہو، چھوٹے چھوٹے گملوں، پلاسٹک کے گملوں میں بھی آپ جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا. اس سیشن کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک جو ہے وہ وائس ریز کی جائے کہ اپنے صرف ایک آپ کے ذہن میں جو ہے کہ ہم یونیورسٹیز میں سے نکلیں گے اور اس کے بعد بس ٹیچر ہی بنیں گے اور ہم کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز نہیں ہیں. تو اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں پاکستان میں، جو کہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اب اس سوشل میڈیا کے تھرو اپرچونیٹیز بہت واسٹ ہو چکی ہیں. اور خاص طور پہ میں آپ کے سیشن کے تھرو جو فیمیلز ہیں ان کو اس لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لائک یوٹیوب پہ ہم ڈراماز، فل ٹائم ڈراماز کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ چینلز جس طرح کہ ہمارے سب سے زیادہ ویوز ہی انٹرٹینمنٹ چینلز کے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ڈائیورٹ کریں، اپنی سوچوں کو لرننگ کی طرف ڈائیورٹ کریں. اور جو ہے وہ لاسٹ میں بس میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان سارے انٹرٹینمنٹ چینل سے خود کو ڈائیورٹ کریں لرننگ چینلز کی طرف. اس سے ہمیں لانگ ٹرم ہمارے گھروں کو، ہماری فل فیملیز کو کیا فائدہ ہوگا. ایک ایگزامپل میں دوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہارٹیکلچر میں ایم ایس سی کی انہوں نے، تو کام میرے ساتھ کیا تھا انہوں نے. تو وہ 2 بچے تھے گھر میں، لاہور میں بیٹھی ہوتی تھی. تو وہ کہتی میں بوریت کی انتہا اور فائنینشیل بھی تھوڑے سے کرائسس آ گئے، یا ایسے کو 5 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کہتے کہ میں نے نا چونکہ فیصل آباد سے تھی تو یہاں سے جب گئی تو وہ 4-5 بیڈ شیٹس لے گئی تو اپنے گھر کے لیے. تو ان کو کوئی محلے کی خواتین، کوئی دوست ان کی ویسے ملنے آئی.
تو انہیں وہ دکھا رہی کہ میں یہ دیکھے بیڈ شیٹ لے کے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ ریٹ بتایا. انہوں نے کہا اس ریٹ پہ تو لاہور سے نہیں ملتی. انہوں نے کہا یہ فیصل آباد میں یہ بھائی میرا وہ مارکیٹ جاتا ہے تو وہاں سے وہ لے کے آیا. انہوں نے کہا یہ ہمیں دے دو. تو وہ انہوں نے اٹھا لی. اٹھانے کے بعد انہوں نے اگلے ہفتے کہا جی کہ ہمارے کچھ اور ریلیٹیو سے کہا کہ ہمیں اور بیڈ شیٹس منگوا دیں آپ. اچھا وہ وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا. مجھے وہ کہنے لگے ایسے. میں نے کہا تم بھائی اپنا مارجن رکھو اور اپنے بھائی کو کہو کہ وہ مارکیٹ میں پھر کے اچھی والے ریٹ پہ لے کے تمہیں دے. تم اپنا مارجن رکھ کے ادھر کالونی کی طرف. وہ کالونی بہت بڑی ہے. میں نے کہا وہاں ایک چھوٹا سا پمفلٹ بناؤ اور سب گھروں میں پھینک دو کہ اگر آپ کو بیڈ شیٹ چاہیے ہو تو اپنے گھر کے اندر ایک ٹائم رکھ لو, دن کا شام کا کسی ٹائم کا, تو اس میں کیا آپ کے دیکھ لیں. تو جس دن آئے اس نے اب یہی کرنا شروع کیا. ابھی میرا کچھ 2-3 سال سے رابطہ نہیں, لیکن وہ اس کی کچھ 6-7 ماہ کی یہ فیڈ بیک یہ تھی کہ میں اب ہر ماہ کو تقریباً 500-600 بیڈ شیٹ سیل کر لیتی ہوں. ایک مہینے میں 500-600 بیڈ شیٹس وہ سیل کر لیتی تھی صرف 6 ماہ بعد. تو کیونکہ سوسائٹی بہت بڑی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا. اس نے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں وہ رکھتی تھی اور وہ انوائٹ, تو وہ ایز اے شاپ وہ ٹائم بن گیا ہر روز دوپہر کا نا 2-3 گھنٹے کہ اپنے خامد کے باقی آنے سے پہلے تاکہ خواتین بھی جب انہوں درمیان میں ٹائم ہوتا ہے صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد 10 سے لے کے 12 بجے کے درمیان دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ 2 گھنٹے اس نے ٹائم رکھ لیا. اس میں اس کی گپ شپ بھی ہو جانی, وہ سٹریس بھی نکل جانی, سب کی گپیں بھی ہو جانی اور یہ سٹارٹ بھی ہو جانا. یعنی اب اس کا جو بھائی پیچھے لے رہا ہے وہ بھی, جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے اپنا گھر چلا رہی ہے اور گھر کے اندر اس نے یہ سٹارٹ کر دیا. ابھی اس نے تب آن لائن ہی شروع کیا تھا. تو ایک ایگزامپل ہے کہ بندہ ایفرٹ تو کرے نا. چلے فلاپ ہو جائے بندہ دوسرا کر لیتا ہے, فلاپ ہو جائے بندہ تیسرا کر لیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں فلاپ ہوتا نہیں ہے, آپ ہمت ہارتے ہو. فلاپ نہیں ہوتا, آپ ہمت ہارتے ہو. ایک ٹائم ہوتا ہے بس, اس ٹائم میں اگر آپ سپینڈ کر جو نا تو آپ یہ چھوٹے بزنس سٹارٹ کر کے نا, اور یہ آپ کی سٹریس ریموو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی فائنینشیل ہیلپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سیکھیں, ویب سائٹ سے سوشل میڈیا سے یہ چیزیں سیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں جہاں بھی اپنا رول پلے کر سکیں ضرور کریں. جی بالکل, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے سیلنگ کی, ذہن میں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے چیز جو بھی سیل کرنی ہے, لائک آپ نے بیڈ شیٹس کی ایگزامپل دی, اس طرح سے جو بھی چیزیں آپ نے سیل کرنی ہے تو آپ صرف اپنے لوکلی ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بس ارد گرد ہی اپنے ہی شہر میں ہم چیزیں سیل کریں, لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ پوری دنیا میں سیلنگ کر سکتے ہیں. میں نے کشمیر میں بیٹھ کے, اس ہلی ایریا میں بیٹھ کے کل یو ایس اے کے پارسلز جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس کے یہاں سے بھیجے ماشاء اللہ. ہیں. بہت سے باہر کے جو ممالک کے لوگ ہیں وہ اپنے یہاں رہنے والے گھر والوں کو گفٹس بھیجنا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹس کی, ان مجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں, میں ان کے یہاں پہ ڈفرینٹ شہروں میں ان کو ڈرائی فروٹ سپلائی کر دیتی ہوں. بیٹھے وہ باہر ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ میرے سے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں. تو اس چیز سے بھی نکلیں کہ ہم نے صرف لوکلی ہی کام نہیں کرنا, ہم نے جو ہے اپنے برانڈس کو بلڈ کرنا ہے, اپنے نام سے بلڈ کرنا ہے. میں نے اپنے نام سے عثماز گارڈن سٹارٹ کیا اور میں نے اس کو پروموٹ کیا, اور جو ہے وہ گھر بیٹھے آرام سے انجوائے بھی کرتے ہیں, بچے بھی سنبھالتے ہیں, گھر کی بھی ساری مینجمنٹ ہو ماشاء جاتی ہے, اللہ. اور ساتھ میں آپ اپنے جو ہے وہ ارننگ بھی اچھی کر لیتے ہیں. تو بس آپ کو بلانے کا یہی مقصد تھا کہ اس وائس کو ریز کیا جائے, اس چیز کو بتایا جائے کہ سارے جو ہیں وہ لرننگ پلیٹ فارمس پہ آئیں اور اپنی لرننگ کریں, اور ینگ انٹرپرینیورس جو ہیں وہ ہمارے پاکستان میں مزید گرو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ بہت حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.